कहीं से जलते हुए फीतों वाले तीर आए जो जमीन पर लगे। हांडियां वहीं गिरकर टूटी थीं। उनके अंदर से सयाल मादा निकलकर बिखर गया था। ये आतिशगीर था। तीरों के फीतों ने उसे आग लगा दी। दोनों खेमों को भी आग लग गई। जमीन शोले उगल रही थी। कैंप में भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियां तोड़ाने लगे। सिपाही उठकर इधर उधर दौड़े तो छापामारों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। ये खेमागाह 1 मील से ज्यादा लंबे चौड़े इलाके में थी। बेशतर इसके के कमांडर जवाबी कार्रवाई करते छापामार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। शहर अभी नीम तारीख थी। कैंप की हालत खासी बुरी थी। आग ने भी नुकसान किया था, लेकिन छापामारों के तीरों से और बिदके हुए घोड़ों तले आकर बहुत से सिपाही हलाक और जख्मी हुए थे। शहर तक उन्हें उठाते और संभालते रहे। अचानक एक तरफ से किसी ने चिल्लाकर कहा, होशियार होशियार। एक बार फिर कयामत बर्पा हो गई। मगर अब के छापामार नहीं थे, ये सुल्तान अयूबी के एक दस्ते का बाकायदा हमला था। दुश्मन इस जगह हर लम्हा तैयारी की हालत में रहता था, लेकिन रात को छापामार उसकी हालत ऐसी बदल आए थे कि तैयारी खत्म हो गई थी। दुश्मन के सिपाहियों ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पांव जम न सके। सुल्तान अयूबी उनका दमखम पहले ही खत्म करा चुके थे। फिर भी दोनों फरीकों का खासा नुकसान हुआ। दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान अयूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे, तुम काफिरों के दोस्त हो, खुदा हमारे साथ है, अपना हश्र देखो, तुम पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज के निहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी उतार दिया था कि तुम हक पर हो और कुफ्फार के दोस्त मुर्तद हैं। उनके मुकाबले में खलीफा की फौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था। दुश्मन के सिपाही बिखर गए। बहुत से पसपा होकर दरिया पार कर गए और कुछ इधर उधर वादियों और नशेबी जगहों में जा छुपे। सुल्तान अयूबी ने हमला आवर दस्ते के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि दुश्मन की पसपाई की सूरत में अपना कोई दस्ता, जैश या कोई सिपाही दरिया पार न करे। उन्होंने इस कैंप पर हमला करके दरअसल दुश्मन को धोखा दिया था। वो ताक़ुब नहीं करना चाहते थे। वो आगे के तफसीली जायजे और मुशाहिदे के बगैर कभी पेशकदमी नहीं करते थे। वो दरिया कहीं दूर से पार करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन ने उन्हें यहीं से साफ रास्ता दे दिया तो उन्होंने यहीं से दरिया पार करने का फैसला कर लिया। वो खुद आगे गए। उनके सिपाही आगे पीछे छुपे हुए थे। दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे थे। हथियार डालने वालों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने एक बुलंद चट्टान पर जाकर मैदान जंग का मंजर देखा तो खुशी के बजाय उनके चेहरे पर उदासी छा गई। ये नजारा देखकर खुदा भी रो रहा होगा। सुल्तान अयूबी ने अपने पास खड़े नायबीन से कहा, दोनों तरफ किसका खून बह गया है? मुसलमान का। यह है इस्लाम के जवाल की निशानी। अगर मुसलमान होश में ना आए तो कुफार इन्हें इसी तरह लड़ा लड़ा कर खत्म कर देंगे। मेरे रफीको, मुझे कोई यकीन दिला दे कि मैं हक पर नहीं तो मैं अपनी तलवार सौले के कदमों में रख दूंगा। आप हक पर हैं सुल्तान मोहतरम। किसी ने कहा, हम हक पर हैं। दिल से अब वसवसे निकाल दें। हलब शहर में हर आदमी आग का शोला बना हुआ था। सुल्तान अयूबी के दस्ते दरिया पार कर गए थे। हलब सामने नजर आ रहा था। सुल्तान अयूबी ने शहर को देखा, उसकी वसअत, साख्त और दिफाई इंतजामात देखे और जायजा लिया कि मुहासरा किया जाए या सीधा हमला करके शहर के अंदर लड़ा जाए। उन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि शहर के अंदर की जज्बाती कैफियत क्या है। उन्हें तवक्को थी कि शहरी चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए वो 2 मुसलमान फौजों की जंग के खिलाफ होंगे। गालिबन इसी तवक्को ने उनसे वो कार्रवाई करवाई जिसने उन्हें परेशान कर दिया। उन्होंने नफरी से नीम मुहासरे की तरतीब में अपने दस्ते आगे बढ़ाए। लड़ाई की इब्तदा तीरों के तबादले से हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने महसूस किया जैसे उनके दस्ते पीछे हट रहे हैं। हलब के दिफा में लड़ने वालों का ये आलम था कि एक तरफ से कमोबेश 200 घोड़सवार निकले थे। उन्होंने सुल्तान अयूबी के एक दस्ते के एक पहलू पर हमला कर दिया। ये बड़ा ही तेज और दलेराना हमला था जो प्यादा दस्ते पर किया गया था। उनके सवारों ने जवाबी हल्ला बोलकर अपने प्यादा दस्ते को बचाने की निहायत अच्छी कोशिश की, लेकिन घोड़ों के तसादुम में अपने ही प्यादे कुचले गए। फिर यूं होने लगा कि शहर से एक जैश प्यादा या सवार निकलता। उनके पीछे से शहर की मुंडीरों और बुलंद जगहों से तीरों की बौछारें आती और हमला करने वाले जैश सुल्तान अयूबी की सफों में घुस जाते। हलब का ये मारका बड़ा ही खूनरेज था। इस कैफियत में सुल्तान अयूबी के 2-3 जासूस बाहर निकल आए और सुल्तान अयूबी को ढूंढते उन तक पहुंच गए। उन्होंने बताया कि शहरियों को किस तरह उनके खिलाफ भड़काया गया है और शहर के दिफा में लड़ने वाले इतने फौजी नहीं जितने शहरी हैं। सुल्तान अयूबी को यह तो पहले ही मालूम था कि हलब के बाशिंदों पर उनके खिलाफ जंगी जुनून तारी किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शहरी इस पागलपन से लड़ेंगे। वो उनकी दलेरी पर अश अश कर उठे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहने लगे, ये है मुसलमान की शान। इनका अस्करी जज्बा देखो।
کفار مسلمان کے اسی جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہیں کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اس لیے میں نے تباہ کار چھاپہ ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک شعلوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپہ ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں میں مارنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے۔ نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 عیسوی کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور سکیم بدل دی تھی۔ 1 فروری 1175 عیسوی کی صبح سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حماد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہیں ریمانڈ کی فوج کی نفری کی اطلاع بھی دی گئی تھی کہ کتنی پیادہ ہے اور کتنی سوار۔ سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورت بھی پیدا ہوگی، اس لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے بر وقت پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے الرستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو۔ سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا، گھات لگانا اور شبخون مارنا۔ الرستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا۔ ریمانڈ کو اس میں سے گزر کر آنا تھا۔ ریمانڈ کی پیش قدمی کا دستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ حماد تک پہنچ کر سلطان ایوبی کے عقب کے لیے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج، جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی، کے درمیان پس جاتے۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اسی نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود الرستان کی طرف چلے گئے۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوہ سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا اور وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے، ریمانڈ نے کہا۔ فوج کو واپس ٹریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور اسد کے راستے میں جا بیٹھے تھے۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے عمرہ کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا مقصد، جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا، پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا: میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا ہے
جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، صلیبی انہیں ڈنگ مار گئے تھے۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی نا تجربہ کار تھا، اس کے ایک دو مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمگشتگین وغیرہ نے اسے روکا، یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروپ میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، اکیلے ان کی بات سنیں گے اور فدائی انہیں نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے صالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں بیٹھے اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہے تھے، حلب میں 9 پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کہاں قتل کیا جائے۔ مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خونریز مارکا لڑا گیا تھا۔ مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو صرف اتنا کہ سلطان ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اس جرنیل کا نام بھی لکھا ہے۔ نام القند تھا۔ وہ مصری مسلمان تھا، اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی خون تھا جس نے اسے سلطان ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے وقائی نگاروں اور کاتبوں کی جو غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 1174 عیسوی کے آخر اور 1175 عیسوی کے اوائل کا عرصہ تھا جب سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھے۔ اس سے پہلے پوری تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی وفات کے فوراً بعد شام کے حالات اس صورت میں بگڑ گئے تھے کہ مفاد پرست عمرا نے زنگی مرحوم کے 11 سالہ بیٹے کو سلطنت کی گڈی پر بٹھا دیا اور صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے تھے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی دمشق پہنچے، تھوڑی سی مارکا آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اور اس کے حواری عمرا اور جرنیل حلب کو بھاگ گئے، جہاں انہوں نے صلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان ایوبی نے حمص اور حماد کے قلعے سر کر لیے۔ حلب کے محاصرے میں انہیں غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا، اس کے ساتھ ہی تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے ان کی چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منہ پھیر گیا، مگر لڑائی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اصل جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا، ایک الصالح اور اس کے حواری عمرا کی فوج تھی، دوسرے صلیبی فوج اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری یا فروری 1175 کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، یخ جھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ سلطان ایوبی وہاں اس طرح الجھ گئے تھے جیسے زنجیروں میں جکڑے گئے ہوں۔ مصر کے متعلق وہ مطمئن نہیں تھے۔ وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کر رہے تھے۔ اس فوج میں سے سلطان ایوبی نے کمک بھی منگوا لی تھی۔ مصر پر سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا اور جنوب سے سوڈانیوں کے حملے کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن زیادہ خطرہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمین دوز تخریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھی۔ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا، مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوز میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے انہی خطروں سے نبردآزما ہونے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو قاہرہ میں رہنے دیا تھا۔ انہوں نے العادل کو بھی اس ضمن میں بہت سی ہدایات دے دی تھیں، مگر جو جگہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پر نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بھال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے۔ سلطان ایوبی نے العادل کو سرحدوں کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ سوڈانی سرحد پر ذرا سی بھی گڑبڑ کریں تو شدید جنگی نوعیت کی جوابی کارروائی کرو اور سوڈان کے اندر جا کر لڑو۔ مگر ایک ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، یہ تھی سرحدی دستوں کی بدلی۔ ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن سے مار کے لڑے تھے، لہٰذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ سوڈانیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے،
ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء سمگل ہو کر سوڈان چلی جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے محاذ سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاذ سے آئے تھے۔ ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادھم بپا کر دیا تھا۔ گشتی پہرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے جا دبوچتے تھے۔ وہ تیز رفتار تھے اور ان کی نظریں عقابی تھیں۔ انہوں نے سرحد صحیح معنوں میں سر بمہر اور مقفل کر دی تھی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ ابتدا میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کو ایک کام بھی تھا جو ایک قسم کی مہم تھی۔ وہ جافشانی سے اس میں مگن رہے۔ چند مہینوں میں ہی انہوں نے یہ مہم سر کر لی اور فارغ ہو گئے۔ یہ فراغت ان کے جذبے کو دیمک کی طرح کھانے لگی۔ سلطان ایوبی ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر عنصر پر نظر رکھتے تھے، لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ ذاتی توجہ نہ دے سکے۔ سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا، جس کا کمانڈر سالار کے عہدے کا ایک فرد تھا اور یہ القنز تھا۔ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ سال میں 3 بار نہیں تو 2 بار سرحدی دستوں کی بدلی کرتا رہتا۔ اس نے یہ بے حد ضروری کارروائی نہ کی۔ اس کی کوتاہی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ سپاہی ایک ہی قسم کے ماحول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین میں رہتے تھے اور پہرے دیتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ سوڈان خاموش تھا، سمگلنگ بند ہو چکی تھی۔ فراغت اور کاہلی سپاہیوں کی نفسیات پر تخریبی اثرات ڈال رہی تھی۔ ان کے لیے کام بھی کوئی نہیں تھا اور ان کے لیے تفریح کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ موسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسے تھے جیسے صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ ایک ہی جیسا رہتا تھا۔ اس کیفیت اور سپاہیوں کے اکتاہٹ کا پہلا اثر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گشتی پہرے پر جاتے تو راہ جاتے مسافروں سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، وہ ان کے پاس کیا ہے اور انہیں روک کر ان سے گپ شپ لگاتے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے۔ یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا۔ جن چوکیوں کی ذمہ داری کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا، سپاہی وہاں چلے جاتے اور گپ بازی سے دل بہلا آتے۔ سرحد کے رکھوالوں کا یہ انداز ملک کے لیے خطرناک تھا، مگر وہ سپاہی تھے اور اکتائے ہوئے۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تسکین حاصل کرتے۔ وہاں آتے جاتے مسافر تھے، رات بھر کے لیے پڑاؤ کرنے والے قافلے تھے یا کہیں کوئی آباد گاؤں۔ وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل گئے۔ مصر کے سرحدی لوگوں پر ان کا جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا۔ ان کے کمانڈر بھی سپاہیوں جیسے انسان تھے۔ وہ بھی وقت گزرنے کے اور تفریح کے ذرائع ڈھونڈنے لگے۔ جب سلطان ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگے تو اتنی عجلت میں تھے کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دے دیے جاتے۔ انہیں غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ سلطان ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں۔ القند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، القند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ اب وہ سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگھ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔